नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज कुरान ग्रामर क्लासेस में हमारा छठा लेक्चर है और हम थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि हमने ओवरऑल इस स्कीम को फॉलो करना है जिसमें हमने कहा था कि हरूफ प्लस हरकात लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ बामानी होगा या बेमानी होगा। बेमानी हमारे स्कोप से आउट है क्योंकि कुरान शरीफ में कोई बेमानी अल्फाज नहीं है। तो बामानी अल्फाज या तो वो मुफ़रद होंगे, सिंगल एंटिटी होंगे, या वो मुरक्कब होंगे, कंपाउंड, मुफ़रद प्लस मुफ़रद मिल के कंपाउंड बनेगा। इन केस जब वो मुफ़रद है तो वो जो ग्रुपिंग की गई थी अरबी ग्रामर की या अरबी के अल्फाज की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब अरबी ग्रामर के बनाए गए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसम, फ़ेल और हर्फ बन गए थे, अनलाइक इंग्लिश जहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गए थे। तो अरबी में टोटल 3 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, इस सिलसिले में हमने कहा था कि हम सबसे पहले इसम को पढ़ेंगे और इसम को पढ़ने के बाद रिमेनिंग चीज़ें पढ़ेंगे। और अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये जो मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है, ये भी इनफैक्ट यही चीज़ें हैं। अस्मा, एक इसम दो इसम मिल के कुछ मुरक्कबात बनाएंगे, कुछ इन्हीं अस्मा से, अफ़आल से, हर्फ से मिल के जुमला फ़ेलिया भी बनेगा, जुमला इस्मिया भी बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुफ़रद, ये 3 कोई अलग टॉपिक है कुरान के और ये रिमेनिंग है ये अलग है। ये इनफैक्ट वहाँ से डिराइव्ड है। ठीक है। तो हमने इस सिलसिले में इसम को स्टार्ट कर लिया था और इसम को जब स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि इसम के बारे में उसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए या उसका प्रॉपर तर्जुमा समझने के लिए हमें कुछ 4 चीज़ों का पता होना चाहिए था, जिसमें था एक जिन्स, अदद, वसत और एराब। जिन्स उसका मुज़क्कर या मुअन्नस होना उस इसम का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अदद हमने लेक्चर नंबर 5 में कवर कर लिया था कि आया वो जो इसम इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, कि सिंगल है, सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। तो उस सिलसिले का आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है वसत। वसत बेसिकली उसका मतलब है कैपेसिटी, कि उस इसम की वास्टनेस कितनी है, उसमें कितनी कैपेसिटी है। तो कोई भी इसम अंग्रेज़ी में, उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में, वो वसत के लिहाज से 2 ही हो सकते हैं। या तो वो मारिफा होगा, मीन्स कि प्रॉपर नाउन होगा, डेफिनेट नाउन, या वो नकिरा होगा, कॉमन नाउन। अच्छा, इसको पढ़ने का मकसद क्या है? इसको पढ़ने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई इसम देखेंगे कुरान में जो कि प्रॉपर हो तो उसका तर्जुमा डिफरेंट होगा, अगर वो नकिरा है तो उसका तर्जुमा डिफरेंट होगा। जिस तरह हम जो नकिरा इसम होगा उसका तर्जुमा कुछ आप इस तरह करेंगे, कोई, कोई एक या कुछ। ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये उस इसम का तर्जुमा होगा। मसलन मैं कहता हूँ कि रजुलन, तो रजुलन का मतलब है कोई आदमी, कोई एक आदमी, एक आदमी।
میں لکھتا ہوں کتاب، کتابن، کوئی کتاب، وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی ایک کتاب، کوئی کتاب، کچھ کتابیں، اگر وہ جمع ہے تو پڑھنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ معرفہ اور نکرہ کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، چونکہ نکرہ اسم بذات خود بہت ہی وسیع ہے، تو مثلاً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سے اس کلاس میں اگر میں کہہ دوں کہ 30 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر میں کہہ دوں کہ ان 30 میں سے عمران کتنے ہیں، تو شاید ایک بھی نہ ہو۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہو گئی کہ یہ بڑا وسیع ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ میں کہہ دوں کہ اس کلاس میں 30 مرد بیٹھے ہوئے ہیں یا 10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان 10 عورتوں میں سے فاطمہ کتنی ہیں، جو میں اس کو اگر معرفہ کی طرف لے کے آؤں تو شاید معرفہ ایک، فاطمہ ایک ہو، ٹھیک ہے۔ تو نکرہ چونکہ زیادہ وسیع ہوتا ہے تو ہم ہر اسم کو نکرہ ہی کنسیڈر کریں گے unless proven otherwise۔ مثلا جب تک وہ معرفہ بتاتا نہیں ہے وہ اسم کہ میں معرفہ ہوں، تو آپ نے اس اسم کو نکرہ ہی کنسیڈر کرنا ہے۔ اچھا، تو چونکہ یہ وسیع ہے، یہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہے، تو اس لمیٹڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسم جو ہے وہ کن کن موقعوں پہ وہ معرفہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو پہلی کیٹیگری آتی ہے وہ اسم علم۔ اسم علم کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں زیدن، ٹھیک ہے جی، میں کہتا ہوں جناب لاہور، تو یہ کسی جگہ، کسی شخص یا کسی چیز کا نام ہوگا جس کو ایکچولی انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ عربی میں پراپر ناؤن تھوڑا سا ایکسپینڈڈ فارم میں ہے، تو اس میں علم جو انگریزی کا ایکچول پراپر ناؤن ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہی ہے۔ تو اس میں علم سمپل ہے، آپ کسی بھی چیز کا، جگہ کا یا جو بندے کا نام ہے، مطلب زید ہو گیا، لاہور ہو گیا، جہنم، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ہوں گے اسم علم۔ اچھا، دوسرا، جس طرح قرآن شریف میں پیغمبروں کے نام آئے ہوئے ہیں تو وہ اسم علم ہے، یا اگر مکہ کا نام آیا ہوا ہے بکتا، تو وہ اسم علم ہے۔ اسم ضمیر بیسیکلی یہ وہ پروناؤنز ہیں انگریزی والے، ٹھیک ہے، تو ہی، شی، اٹ، جس طرح وہاں یوز ہو رہے ہیں تو یہاں پر ہوا مطلب وہ، ہیا وہ مؤنث، انتا آپ، اور آگے یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے، انتی آپ ایک مؤنث۔ تو یہ ضمائر جو ہے نا جتنے بھی ہے عربی میں، یہ پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ کو جہاں جہاں ضمائر ملیں گے، ہیا، ہوا، انتا، انتما، انتم، انا، نحنو، یہ سارے کے سارے پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں جائیں گے۔ اس میں اشارہ آپ کو، یہ الگ الگ ٹاپکس بھی ہے، بعد میں ہم پڑھ لیں گے۔ تو اس میں اشارہ جس طرح ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، اولئک، ہؤلاء، یہ جو اشارے ہیں یہ بھی پراپر ناؤن کی کیٹیگری میں آئیں گے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو محدود کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے
جو اشارہ ہے، اس میں اشارہ، وہ ہو جائیں گے آپ کے معرفہ کی کیٹیگری میں۔ اسی طرح اس میں موصولہ، جس طرح قرآن میں ہے الذی، الذین، التی، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جو، وہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو، تو وہ جو الفاظ ہے ان کو کہیں گے اس میں موصولہ، اور یہ بھی آپ کے اس کیٹیگری میں آئیں گے، جو یا جس، اسی انداز میں اس کا جنہوں نے، جنہوں، یہ اس قسم کے الفاظ ان کو کہیں گے اس میں موصولہ، اور یہ بھی آپ کے معرفہ والی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اچھا، یہ دو میرے خیال میں فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ چونکہ ٹاپک تھوڑے سے لمبے ہیں، لمبے ان اے سینس کہ اس کو پراپر ایک اور انڈیپینڈنٹ لیکچر چاہیے ہوگا، تو اس کو ہم پہلے فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، آپ نوٹ کر لیں۔ یہ جو 7 نمبر ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اس کا نام ہے معرف، معرف باللام۔ معرف باللام کا مطلب ہے کہ لام کے ذریعے یا الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جو کہ انڈرسٹوڈ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ والا وہ معرفہ اسم ہوگا کہ میں لیٹ سے ایک نکرہ اسم ہے کتاب، کتابن، تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی کتاب، کوئی ایک کتاب۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو میں شفٹ کر دوں معرفہ کی طرف، مطلب کہ میں اس کو معرفہ بنانا چاہتا ہوں، پراپر ناؤن، تو اس کے ساتھ مجھے الف لام، الف زبر والا الف لام لگانا پڑے گا، تو یہ بن جائے گا الکتاب۔ جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں اے بک، تو یہ جو کتابن ہے یہ ہے اے بک۔ جب میں اس کو ال لگا کے معرفہ بناؤں گا تو اب یہ بن جائے گا دی بک۔ یہ جو آرٹیکل ہم یوز کرتے ہیں نا، اے اور دی، تو وہ بیسیکلی معرفہ اور نکرہ والی ہی کہانی ہوتی ہے۔ اچھا، جو اہم بات ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے اوپر، کسی بھی اسم کے اوپر ایٹ ون گیون ٹائم الف لام پلس تنوین نہیں آ سکتی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ادھر الف لام بھی لگا دوں، پراپر ناؤن بھی بنا دوں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اوپر تنوین ہو تو وہ نکرہ ناؤن بھی ہو، کیونکہ یہ تنوین ہونا ہی نکرہ کی نشانی ہے۔ اچھا، اب اس سے ایک ضمنی بات کہ اسم کو پہچاننے کے باقی بھی کچھ ذرائع ہے، طریقے ہیں، لیکن جو موسٹ کامن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے قرآن میں کوئی اسم پہچاننا ہو کہ اچھا جی یہ وہ جو ہم نے لکھا ہوا تھا اسم، فعل اور حرف، کہ آیا کوئی ایک لفظ اسم ہے، اسم جو ہے کیا وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو اسم ہے کہ آیا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اس کی ایک موٹی پہچان یہ ہے کہ اس اسم کے اوپر یا تو آخر میں تنوین ہوگی، اور اگر تنوین نہیں ہے تو اس اسم کے شروع میں الف لام لکھا ہوگا۔ اچھا، اب الف لام لگانے سے، جس طرح میں نے کہا کہ ایٹ ون گیون ٹائم کوئی ایک اسم، یہ قلم جو ہے نا، یا تو یہ ا پین ہو سکتا ہے یا دی پین ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں دی پین، سمجھ گئے نا؟ تو کوئی بھی اسم ایٹ ون گیون ٹائم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ تو اگر وہ نکرہ ہے تو اس کے اوپر تنوین ہوگی، اور اگر وہ معرفہ ہے تو اس کے اوپر شروع میں الف لام ہوگا۔ تو یہ اس کی پکی نشانی ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اچھا، جب بھی الف لام آئے گا تو اس نے تنوین کو ختم کر دینا تھا، کیونکہ ان دونوں کی آپس میں سخت دشمنی ہے۔ الف لام آئے گا تو تنوین غائب ہوگی، تنوین ہوگا تو الف لام غائب ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو کہ آپ نوٹ کر لیں۔ دوسرا پوائنٹ اس الف لام سے ریلیٹڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس الف لام کے، اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں زبر والا الف اور لام لگا دیا، تو یہ تو ہے الف اور لام۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، ادھر لکھا ہے معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا، تو یہاں تو الف لام کے ذریعے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہو، اصل میں یہ لام کے ذریعے ہی بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ادھر دیکھیں تو ادھر ہے لام ساکن۔ اب آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ یہ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ ساکن ہے، تو ساکن پہ آپ نے رکنا ہوتا ہے۔ تو میں جتنا مرضی کوشش کر لوں، میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے پھر ہم ایک حمزہ لے آتے ہیں زبر کے ساتھ، اور اس حمزہ کا اپنا ایک نام ہے، اور اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل، اور اس لام کا ایک اپنا نام ہے، اس کو کہتے ہیں لام تعریف۔ ٹھیک ہو گیا؟ لام تعریف، کہ لام کے ذریعے معرف بنایا گیا۔ اچھا، اب اس حمزۃ الوصل کے بارے میں ایک آدھ بات نوٹ کر لیں کہ اس کو حمزۃ الوصل اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ اسم اکیلا ہو تو پڑھنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ لگ گیا الکتاب۔ اچھا، اب جب میں اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھوں گا، مطلب کہ اس سے پہلے کوئی لفظ آ گیا ذالکا، تو اب اس کو میں کیسے پڑھوں؟ کیا میں اس کو ذالکا الکتاب پڑھوں یا ذالکل کتاب پڑھ لوں؟ تو ایسی سچویشن میں جب آپ نے الکتاب کو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ حمزۃ الوصل کا جو زبر ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، مطلب کہ حمزۃ الوصل حمزہ کی، اب یہ حمزہ نہیں رہا، یہ الف کی صورت میں لکھا تو رہ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اب آپ اس کو پڑھیں گے، یہ کاف کو آپ ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ جوڑ دیں گے تو آپ کہیں گے ذالکل کتاب، لیکن جب بھی آپ اس کتاب کو الگ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا الکتاب۔ جب آپ پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا ذالکل کتاب، الف لکھا کا لکھا رہ جاتا ہے اور اس کی وہ جو حرکت تھی وہ ختم ہو جائے گی۔
اسی لیے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ کیسز میں یہ حمزۃ الوصل لکھنے سے بھی رہ جاتا ہے۔ مثلا میں اگر کہہ دوں ایک اسم ہے، نام ہے اسم، میں کہتا ہوں اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اگر ادھر ایک با لگا دوں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ حرف جو ہم نے لکھا ہوا تھا، یہ تھوڑا سا بات کا ٹاپک ہے، لیکن فی الحال چلو اس چونکہ حمزۃ الوصل کے ہی ذکر ہو رہا ہے، تو یہ با جب آ جائے گا تو اس کو تو اصولاً ہونا چاہیے تھا یہ پیش زیر میں کیوں چینج ہوئی ہے یہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، فی الحال آپ کنسنٹریٹ کریں اس حمزۃ الوصل پہ کہ با لکھا ہوا ہے، حمزۃ الوصل اس کی حرکت غائب ہو گئی اور الف کو اصولاً رہنا چاہیے تھا، لیکن اس کیس میں یہ الف لکھنے سے بھی گر جائے گا اور یہ ہو جائے گا بسم اللہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اصل میں تھا بسم اللہ، بسم اللہ ہے، لیکن وہ الف لکھنے سے بھی اور پڑھنے سے دونوں سے غائب ہو گیا، تو یہ بن گیا بسم اللہ ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ جو الف لام ہے، یہ جب کچھ حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ لام کبھی پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ مثلا میں یہ ہے قمر، قمرن، چاند، میں اس کو پراپر نون بنانا چاہ رہا ہوں تو یہ بن گیا القمر، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ الف لام آ گیا تو تنوین غائب ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں تو پڑھا جا رہا ہے، اگر میں لکھ دوں ادھر شمسن، سورج، اور اگر میں اس کے ساتھ الف لام لگا دوں تو آپ نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ الشمسن؟ نہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں الشمسو، مطلب یہ جو لام ہے یہ پڑھنے میں نہیں آتا، الشمسو، آپ اس حمزہ کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملا کے اس کے اوپر شد دے دیتے ہیں، ویرز قمر میں آپ اس لام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں القمر، الشمس۔ تو اب کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ لام کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا؟ ٹھیک ہے، تو جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہے القمر اور الشمس، میں اس کو مٹا دیتا ہوں، تو یہ جو القمر اور الشمس نام لکھا ہوا ہے اسی سے اس کی اب ہم پہچان کریں گے۔ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ حروف الہجہ جو عربی کے 28 حروف الہجہ تھے، اس میں سے جب دیکھا گیا تو 14 ایچ، انہیں کہ جی یہ جو 14 حروف ہے یہ حروف شمسی ہیں، 14، اور 14 ہی حروف قمری ہے۔ اچھا، اب حروف قمری جس طرح بھی میں نے مٹا کے آپ کو بتایا کہ حروف قمری وہ حروف ہوں گے کہ جن میں الف لام کو پڑھا جائے گا، وہ جو لام ہے بیسیکلی الف لام کا، ال کا جو لام ہے اس کو پڑھا جائے گا، اور حروف شمسی میں وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب وہ جو 28 میں سے اب یہ 14 کون کون سے والے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ ایک چھوٹی سی وہ آپ ایک نوٹ کر لیں، اردو کا ایک بنایا ہوا ہے کہ حق کا، خوف،
عجب غم ہے۔ اب آگے اس کو گنے تو میں دیکھتا ہوں یہ کیا بنتا ہے۔ ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا آپ چلو یہ لگے ہا اور یا۔ تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، یہ جو 14 حروف ہے یہ ہے قمری۔ ان سے جب بھی کوئی لفظ سٹارٹ ہوگا اور اس کو میں معرفہ بنانا چاہوں تو میں اس میں وہ الف لام کا جو لام ہے وہ پڑھوں گا۔ مثلا میں کہتا ہوں حقن، یہ ہا ہے، تو میں اگر ادھر الف لام لگا دوں تو یہ ہو جائے گا الحق، تو یہ لام میں پڑھوں گا۔ القاریہ، الکافرون، وہ لام ان سب میں پڑھا جائے گا۔ الوہاب، المدثر، الباری، الجمیل، الاعلی، الہادی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حروف ہے جن کا میں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ حروف